जना रोड पे ऐसा कपड़ा और बोरियां निकली है जिसकी मैं वीडियो भी बनवा रहा हूँ। कोई ऐसी साजिश जरूर हो रही है जिससे लगता है कि कोई ना कोई इस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये साजिश है तो बिल्कुल ये साजिश है, हुकूमत की गफलत की साजिश है, हुकूमत की नाअहली की साजिश है। पीपल्स पार्टी की रग रग को हम जानते हैं, जो हकदार हैं उनको इख्तियारात मुंतकिल किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची में बोरीबंद लाशों के बारे में तो आपने सुना होगा। आज इंकशाफ ये हुआ है कि बोरीबंद गटर भी कराची में मौजूद हैं। वजीर बल्दियात और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने आज ये कहा है कि साजिश हो रही है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ। गटर में बोरियां डालकर उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन से जो कराची की अहम शाहराह वहां पर पानी जमा हो गया और शहरियों को जो है वो मुश्किलात हैं। क्या कहा आज वजीर बल्दियात ने जब उन्होंने मीडिया से बात की, जरा। एमए जना रोड पे कुछ वाटर बोर्ड के अमले ने ऐसी चीजें निकाली हैं जिनसे वो एमए जना रोड की लाइन को डिस्टर्ब किया गया है। मैंने उनकी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कुछ ऐसा कपड़ा और बोरियां निकली है जिसकी मैं वीडियो भी बनवा रहा हूँ। कोई ऐसी साजिश जरूर हो रही है जिससे लगता है कि कोई ना कोई इस चीज को डिस्टर्ब कर रहा है। कोशिश तो है कि डीस्टेबलाइज की जाए गवर्नमेंट को, उसका ये भी हिस्सा है। देखें, जो केएमसी है, वाटर बोर्ड है, वहाँ 90% हमारे रखे हुए ना लोग नहीं हैं। अब उनमें से काफ़ी हैं जो हाजिरी भी नहीं देते, तनख्वाह देते हैं। पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं का यह भी कहना था ये साजिश वो लोग कर रहे हैं जो कि इख्तियारात की शिकायत कर रहे हैं, यानी कि यकीनन इशारा उनका एमक्यूएम की तरफ है, लेकिन एमक्यूएम का नाम उन्होंने नहीं लिया। एमक्यूएम का आज एहतजाज भी था, इख्तियारात के हवाले से एहतजाज था कि इंतखाबात तो हो गए लोकल बॉडीज के, लेकिन इख्तियारात अभी तक हमें नहीं मिले हैं। और इस हवाले से उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज किया। वहां पर ख्वाजा इज़हार साहब ने तकरीर की, वहां पर वसीम अख्तर साहब ने भी बात की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। कराची तक, कश्मीर तक जो सूरत हाल सिंध में कचरों की है, अगर वजन करके कचरा सिंध के अजला से निकाला जाए तो सबसे ज्यादा कचरा लड़काना से निकलेगा। और अगर ये साजिश है तो बिल्कुल ये साजिश है, हुकूमत की गफलत की साजिश है, हुकूमत की नाअहली की साजिश है, हुकूमत की मनपसंद अफराद की तकर्रियों की साजिश है, पैसे लेके ट्रांसफर पोस्टिंग करने की साजिश है। जिस तरह से आप गटर या सीवरेज की लाइनों को डिस्टर्ब कर रहे हो पूरे शहर में, जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपकी मुदाखलत चल रही है, वजीर बल्दियात का इखलाकी कानूनी आईनी हक नहीं बनता कि वो 5 दिसंबर के बाद लोकल गवर्नमेंट के अफसरान को कोई ऑर्डर्स दे। ये मामला तो यकीनन इख्तियारात का है और इस इख्तियारात की जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है गटर सियासत को, लेकिन इस गटर सियासत को हल्का ना लें, क्योंकि आज खुर्शीद शाह साहब ने भी इस पे बात की है, आज सेनेट में भी इस पे बहस हुई। और सेनेट में जब इसमें बात हो रही थी तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने फरमाया कि पहले मैं कहता था कराची हालत जंग में है, आज मैं कहूंगा कराची हालत गंद में है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हसास इदारों ने भी रिपोर्ट इस पे इशू की है कि नामालूम अफराद ने ये गटर लाइंस ब्लॉक की हैं, इसमें बोरियां और मुख्तलिफ चीजें मिली हैं जिसके जरिए इसको ब्लॉक किया गया है। अब ये इख्तियारात की जंग कैसे खत्म होगी इस पर भी बात करेंगे। चंद और इशूज हैं जिस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक रिपोर्ट, चार्जशीट पेश की है पीएमएलएन की हुकूमत के खिलाफ। उनकी जो इक्तिसादी कारकर्दगी है उसको उन्होंने मेंशन किया है कि जिस पर इसहाक डार कहते रहते कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, उस पर उन्होंने बात की। इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। हमारे साथ सलमान बलोच साहब मौजूद है, एमक्यूएम के मेंबर नेशनल असेंबली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। और असद उमर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असद उमर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, कराची में हमने ये बहुत दफा सुना है कि बोरीबंद लाशें मिलती हैं, आज ये बोरीबंद गटर की भी बात हो रही है, बोरियां पीछा क्यों नहीं छोड़ी हैं कराची का? अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस वक्त इस्लामाबाद का इलेक्शन खत्म हुआ ना, तो उसके बाद आखिरी 3 दिन जो थे कैंपेन के, कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के, मैंने 3 दिन कैंपेन की, तो मुख्तलिफ इलाकों में मैं कराची गया। कराची इस वक्त एक बहुत बड़ा ओपन गार्बेज डंप बन चुका है। इतना अफसोस हो रहा था देख के, क्योंकि उन इलाकों में भी गया जहां पे मेरा बचपन गुजरा था, जहां क्रिकेट खेली, जहां पढ़ाई की, पूरा एक ओपन गटर बन गया। साजिश हो रही है नहीं हो रही ये मुझे नहीं पता, इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उमूमी तौर पे ये सारे पाकिस्तान के लिए बात दुरुस्त है। इस्लामाबाद तो मैं पहले वादा कर चुका हूँ कि मैं एक बिल भी लेके जाऊँगा असेंबली के अंदर, कि ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर जो साइज़ का शहर है,
جب تک آپ مقامی حکومتوں کو با اختیار نہیں کریں گے کراچی کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. وسائل بھی ملنے چاہیے, اختیار بھی ملنے چاہیے. میری حکومت نہیں وہاں پہ بننے جا رہی ہے, ایم کیو ایم کی حکومت بننے جا رہی ہے, کوئی بھی ہو. آپ دیکھیں دو جو بیچ میں مشرف صاحب کے وقت میں دور آیا تھا, اس میں ایک جماعت اسلامی کے ناظم بنے اور ایک ایم کیو ایم رحمت اللہ صاحب. اور چاہے آپ سیاسی طور پہ جماعت اسلامی سے کتنا اختلاف کریں, چاہے ایم کیو ایم سے کتنا اختلاف کریں, کراچی میں عمومی طور پر آپ لوگوں سے جا کے پوچھ لیں, وہ دونوں صاحبوں کی تعریف کرتے ہیں, اس لیے کہ اختیار وسائل ان کو ملے تو وہ کام کر کے دکھائے. تو اس ایشو کے اوپر تو بالکل میرے خیال میں یہ مرکزی ایشو. اور اس کے بعد اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا جو حال ہے کہ جو اچھی سڑکیں ہوتی تھی, جہاں آپ کرکٹ کھیلا کرتے تھے, وہاں بھی اب صرف گند ہے, تو قصوروار کون ہے اس کا؟ پھر جو حکومت میں اس وقت ہے, جو پچھلے 7.5 سال تھے تو پیپلز پارٹی کی حکومت چلا رہی ہے نا اس وقت کراچی کو. آپ کو پتا ہے میں ایم کیو ایم کی بڑی کڑی تنقید کرتا ہوں, بہت سارے ایشوز ہیں, اور جب بھی میں کہہ رہا ہوں ان کو وسائل بھی دیں, اختیار بھی دیں, پھر پرفارم نہیں کریں گے تو ہم ان کی برائی کریں گے, ہم ان کی تنقید کریں گے. لیکن پچھلے 7.5 سال تھے تو براہ راست اختیار کراچی کے اوپر پیپلز پارٹی کا ہے. تو کراچی کے جو حالات ہیں, جو اچھا ہو رہا ہے جو برا ہو رہا ہے, وہ پیپلز پارٹی ہے. سلمان صاحب, یہ بوری بند لاش کی جب بھی بات ہوتی ہے اس کو آپ سے جوڑا جاتا ہے, آپ کی جماعت سے جوڑا جاتا ہے. تو اس وقت جو بوریاں گٹر میں مل رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کام کیا ہے, کیونکہ اشارہ تو یقیناً پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگوں نے بات کی آپ کی طرف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ شہزاد. مہمانان کو, ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں شہزاد, یہ بلدیاتی الیکشن کا جو مرحلہ گزرا, ویری رائٹلی عمر اسد صاحب نے جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 7.5 سال سے بلدیاتی الیکشن 5 سال سے نہیں ہوا, اور 7.5 سال سے جو ہے کے ایم سی کو, میٹروپولیٹن ڈی ایم سیز کو یا واٹر بورڈ کو, جو بھی کراچی کا کنٹرول پیپلز پارٹی کے پاس ہے, وزارت بلدیات کے تھرو, وہ ایڈمنسٹریٹر کے تھرو چلا رہے ہیں. لیکن ہیڈس آف ٹو سپریم کورٹ کے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کرا دیے. پہلا مرحلہ سندھ میں 30 اکتوبر یا 31 اکتوبر, دوسرا 19 نومبر, تیسرا مرحلہ آخری مرحلہ 5 دسمبر کو. آج ہی ہم جنوری کی کچھ میرے خیال 12 تاریخ ہو چکی ہے. تو کیا وجوہات ہے کہ آپ نے مخصوص نشستوں پہ الیکشن کا ابھی تک شیڈول کا اعلان نہیں کیا؟ کیا وجوہات ہے کہ آپ نے میئر, ڈپٹی میئر کے انتخابات کا ابھی تک اعلان نہیں کیا؟ اور کل جا کے جب ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی احتجاج کے طور پہ, ویسے جس فیز 1 فیز 2 کا آپ نے ذکر کیا, جیسے لاہور کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں پر بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے. یہ آج آرڈیننس آیا, ابھی تک یہ نہیں ہوا ہے. ڈپٹی میئر کتنے ہوں گے یہ آج بتائے, لیکن الیکشن ڈیٹ نہیں اناؤنس کی. چلے پورے ملک کی بات کر لیتے ہیں نا. اب جب عوام نے ووٹ دے دیا اپنے بلدیاتی نمائندوں کو, ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب وہ اپنے مسائل کا حل کریں. لیکن میونسپلٹی کے 4-5 مسائل ہوتے ہیں. کچرا اٹھانا ہوتا ہے, گٹر کی صفائی ہوتی ہے, سیوریج لائن ہوتی ہے, پانی کی مہیا کرنا, یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں سیاست کراچی میں کہاں شروع ہوگی. وزیر بلدیات کود پڑے بیچ میں, وہ جو ہے انہوں نے میڈیا پہ اعلان کر دیا کہ صفائی مہم شروع کی جائے گی, جو اچھی بات ہے نا, اب تک نہیں ہو سکے. صرف میڈیا کے اعلان, کاغذوں تک اعلان. اور اب یہ پانی کی لائنیں جو ہیں وہ مین سڑکوں پہ, مین لائنز پانی کی کراچی میں اچانک پھٹنا شروع ہو گئیں. اس کا بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں. جواب تو آپ سے لوگ مانگ رہے ہیں نا, میں بھی آپ سے مانگ رہا ہوں کہ اگر اختیار نہیں ملے تو آپ پھر بوریاں جو ہے ڈال کے بلاک کریں گے. ہم نے کبھی بھی نیگیٹو سیاست نہیں کی. ایم کیو ایم نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے اور ایشو بیس سیاست کی ہے. اب یہ تو ان ذمہ داران سے پوچھا جائے جس کے انڈر میں ڈپارٹمنٹ آ رہے ہیں. آج کوئی 18 گھنٹے ہو چکے ہیں کہ ابھی تک پانی کی لائن پہ کام شروع نہیں کر سکا. واٹر بورڈ اتنی نااہلی ہو چکی ہے. جہاں تک بات کی اس سازش میں آپ لوگ نہیں ہیں, جیسے آج پیپلز پارٹی نے اشارے دیا, آپ ہیں یا نہیں ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی ایک اور اس کی گورنمنٹ یوزر پر بن چکی ہے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات لینے کے لیے. اب وہ الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ جو میئر کے اختیارات ہیں وہ پیپلز پارٹی کسی نہ کسی وجہ سے لے رہی ہے. آج اب میں بتاؤں کہ کچرا اٹھانے کا اختیار بھی جو ہے میئر سے یا ڈی ایم سی کے چیئرمین سے لے لیا گیا ہے, اور ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا جس کو سی ایم صاحب خود کنٹرول کریں گے. ماشاءاللہ سی ایم صاحب کی تو میں کیا بات کہوں. اچھا, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج جو ہمارا احتجاج ہوا ہے, جواب لے لوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے پیچھے نہیں ہے. ایک لائن, آج جو ہمارا احتجاج ہوا ہے الیکشن کمیشن آف سندھ کے سامنے, اسی پہ ہوا ہے کہ کراچی کو اختیار دو, کراچی کے نمائندوں کو اختیار دو, پورے سندھ کے نمائندوں کو اختیار دو. صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے, جتنا بھی لوکل گورنمنٹ کا یہ آرڈیننس آیا یا بل آیا اس میں اختیار کسی کو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بیچارہ اکیلا کیا کرے گا. صحیح ہے. شازیہ مری صاحب, اس گٹر میں سے سازش کی بو کیوں آ رہی ہے آپ کو, اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم اس کے پیچھے ہے؟ دیکھیں شہزاد, جو آپ نے بات کی ہے, جب آپ نے اس ایشو کو انٹروڈیوس کرایا تو اس وقت آپ نے یہ بات کی تھی کہ نامعلوم کا لفظ آپ نے استعمال کیا. نامعلوم کا جو لفظ ہے وہ کراچی کے لیے کوئی نیا نہیں ہے, کوئی یونیک ایسا لفظ نہیں جو ہم نے پہلے نہ سنا ہو. نامعلوم اشخاص, نامعلوم افراد کس موقع پر کیسے پہنچے, حالات خراب ہوئے, کیا ہوا, کراچی کے حالات جو تھے وہ ان کو بگاڑنے میں نامعلوم افراد کا ایک عرصے سے ہاتھ رہا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم کا ہاتھ رہا. آپ دیکھیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں, میں نام نہیں لے رہی ہوں. میں کیونکہ وزیر بلدیات وہاں پر جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے یہاں اختیارات کی جو ایک
ایک جنگ MQM کے ساتھی ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. یہ تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو ذمہ داری الیکشن کمیشن کی وہ الیکشن کمیشن پورا کرے گی. مطلب آپ کو پاکستان میں ہر مسئلہ جو وہ پیپلز پارٹی سے منسلک کرنے کا صرف شوق لگتا ہے, لیکن اس سے علاوہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ثبوت ہے. آپ ثابت کر دیں بھائی, اگر آپ نہیں کر رہے تو کون کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ گٹر کون بھر رہا ہے, لائنز کون پھاڑ رہا ہے. ہمیں تو, میں آپ کھل کے بولنے کی بات کر رہے ہیں, ہمیں تو یہ اندیشہ تھا کہ کراچی شہر کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے گا, لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ کراچی, جو کہ صرف کراچی جو ہے وہ سندھ کا ایک بڑا شہر نہیں ہے, پاکستان کا بڑا شہر. اور شہزاد, وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ کراچی میں جو لوگ بستے ہیں نا, وہ روزگار کے لیے بھی آتے ہیں, وہ مختلف طریقوں سے کراچی میں آباد ہوتے ہیں. کراچی دیتا بہت لوگوں کو ہے, لیکن کراچی کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے یا کراچی کے اندر جو فوکس ہے وہ نہیں ہے. پھر یہی فوکس کس کا نہیں ہے, آپ کر رہی ہیں نا. دیکھیں اب گٹر کی لائنیں سی ایم صاحب نے تو نہیں بند کی ہیں, یا گٹر میں سے بوریاں ملی ہیں, یہ بوریاں اور یہ وہی گٹر ہیں جس پہ آپ لوگ ڈھکن نہیں لگا سکے. وہ پی ٹی آئی کا ایک شخص تھا جو کہ انڈیپینڈنٹلی اس نے کام کر کے 42 ڈھکن لگا دیے 13,000. اچھی بات ہے, میں جو کوئی برائی اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز, میں بھی 2-3 انٹرویوز میں ان کو دیکھ رہی تھی. اچھی بات ہے, نوجوان ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاکستانی شہری ہیں, جیسے میں نے کہا کراچی شہر کی اگر آپ مجھ سے ڈائنامکس پوچھیں تو آج کراچی شہر میں یہ بحث بھی کراچی کے حوالے سے چل رہی ہے کہ کراچی میں آ کر کما کر وسائل استعمال کر کے بھی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, لیکن انویسٹمنٹ کراچی میں وہ نہیں ہوتی. سو یو سی کراچی نیڈز ایوریبڈیز اٹینشن. بلدیاتی نظام نہیں تھا تو اتنے 7.5 سال میں یہ پیسہ جو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے خدا را ان سے جا کے آپ بات کریں. ہر چیز کے لیے سی ایم سندھ, اگر آپ نے الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے, میں ایک سوال, کل اگر بلاول بھٹو صاحب جا کے رنگین بسوں پہ تنقید کرتے ہیں, وہ تنقید کرتے ہیں کہ دانش اسکول کس لیے کیوں بنائے, اس کا کوئی کام نہیں ہے, غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کم سے کم کام تو ہوا نا. میں کہہ رہی ہوں اگر کسی کی نیگلیجنس ہے تو آپ کی تنقید جائز ہے, لیکن گٹر میں سے بوریاں, یہ مطلب آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ گٹر کے اندر بوریاں, یہ کون سی حکومت خود ڈالتی ہے بوریاں گٹر کے اندر؟ مطلب اس حکومت خود یہ عمل کیسے کر سکتی ہے؟ اٹ ہیز نو لاجک. سوری شہزاد, اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, میں اس کو سپورٹ میں لاجیکل بات کر لوں. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی الیکشن کرانا صوبائی حکومتوں کا کام تھا, الیکشن کمیشن کا نہیں تھا. الیکشن کمیشن کو صوبائی حکومت نے ڈائریکشن دینی تھی, اس لیے تم سپریم کورٹ کو جو ہے مبارکباد دے. انہوں نے کرا, میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا, آپ ایک منٹ رکیں. دیکھیں ہم نے آج کا جو ہمارا احتجاج ہوا کہ جی مخصوص نشستوں پہ آپ انتخابات کا شیڈول نہیں دے رہے, ڈپٹی میئر کا نہیں دے رہے. آج گورنر سندھ نے جو ہے وہ آرڈیننس پہ دستخط بھی کر دیے جس میں مخصوص نشستوں کے الیکشن ہوں گے, انتخابات ہوں گے. پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس مرحلے کو کمپلیٹ کریں. الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, امپلیمنٹ کرانا صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے. نامعلوم افراد کی بات کی انہوں نے, نامعلوم افراد کی اصطلاح تو پتہ نہیں کس کس کے لیے استعمال ہوتی ہے. مجھے تو 27 دسمبر 2007 بھی یاد ہے کہ نامعلوم افراد نکلے, 3 دن تک کراچی کو جو وہ نامعلوم افراد یہ نامعلوم افراد جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن چوری کر کے لے جاتے ہیں. نامعلوم افراد جو ہے گٹر کے ڈھکن نہیں لگاتے. اب سی ایم صاحب خود کہہ رہے ہیں گٹر کے ڈھکن لگانا میرا کام ہے. سی ایم صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کے ایم سی اور واٹر بورڈ ان کے احکامات کے باوجود گٹر کے ڈھکن نہیں لگے. جب آپ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی کے کے ایم سی کے کروڑوں روپے لے کے لگائیں گے, جب آپ ان سے پیسہ مانگیں گے, جب آپ ان سے جو ہے کرپشن کرنے کا کہیں گے, تو کہاں کام ہے؟ بلدیاتی اداروں میں الیکشن نہیں کرایا. آپ کی بیڈ گورننس کی داستان ہے, آپ کی کرپشن کی داستان ہے, بچے کے منہ پر ہے. شازیہ ہماری صاحبہ, اسد عمر صاحب, یہ گٹر کا تو ایک وہ سوال تو کرنے ہمارا کام نہیں ہے ثابت کرنا. ثابت کرنا آپ کا کام ہے, ثابت کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے. آج میں اکیلا نہیں کہہ رہا, جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کے علاوہ کراچی کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. آپ کسی جماعت کو اس لیے استعمال نہ کریں کیونکہ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں استعمال کرنا ہے. اگر مجھے سوال کرنے کا موقع دے تو تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. عدالت چلے جائیں, آپ کو روکا ہے کسی نے؟ اسد عمر صاحب, اب اسد عمر صاحب سے مجھے سوال کرتے ہیں. اسد صاحب, یہ گٹر کا تو ایک ایشو, لیکن ان لارجر پرسپیکٹو بات یہ کہ اختیارات ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اب یہ پورے ملک میں الیکشن تو ہو گئے. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اتنی بڑی ایکسرسائز کی, اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا الیکشن میں, اختیارات نہیں دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ نیت ہے اختیارات دینے کی, یا 2.5 سالوں میں لوکل باڈیز کو کچھ نہیں ملے گا؟ بالکل کوئی نیت نہیں ہے جی. اگر نیت ہوتی تو قانون ایسا نہ بنایا جاتا. خیبر پختونخوا کے اندر بھی مقامی حکومت کا قانون بنا ہے, فرق آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے. وہاں پہ 44 ارب روپے اس سال ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں لوکل مقامی حکومتوں کے پاس اختیار ہے, 30% ٹوٹل بجٹ کا. یہاں پر اسلام آباد میں, پنجاب میں, سندھ کے اندر وہ 0 ہے. تو نیت بالکل نہیں ہے.
جو پارٹی مطلب بل میں کوئی رقم مختصی نہیں کی انہوں نے کہ کتنے فیصد دی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اسلام آباد کی، اگر میں آپ کو مثال دے دوں، وہی سیم سسٹم ہے سارے پاکستان کے اندر. سی ڈی اے کے پاس یہ ساری تمام ڈیولپمنٹ اختیارات رہیں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو مقامی حکومتیں الیکٹ ہو کے آ رہی ہیں، ان کا کام ہے صفائی شفائی کرانا، جھاڑو واڑو لگانا، یہ ان کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. پاکستان کی جمہوریت اس وقت ایک ہوا میں معلق جمہوریت ہے، جس کو میں کہتا ہوں، کیونکہ جب تک جڑیں جمہوری نظام کی عوام تک نہیں ہوں گی اور وہ پہنچتی مقامی حکومت کے سسٹم سے. ایک چیز میں اور کہہ دوں کہ یہ بات جو انہوں نے شازیہ نے کی ہے نا، یہ بالکل درست بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 7.5 سال سے مقامی حکومت کا نظام نہیں ہے، تو بنیادی رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے. لیکن 10 سال متواتر ایم کیو ایم جو ہے حکومت کا حصہ رہی ہے. منسٹر بھی بنے، جھنڈے بھی لگائے اپنی گاڑیوں کے اوپر، تنخواہیں بھی لیں، اور 10 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، 10 سال رہے یا تو 10 مہینے ہوتے نا. اس کا مطلب ایم کیو ایم نے اپنے لیے جو لیڈرز تھے، جو ان کے منسٹرز وغیرہ تھے، اپنے لیے تو انہوں نے کام کروا دیا، لیکن کراچی کے لیے لیکن ان میں سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 5 سال تو بڑا اچھا کام کیا مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں. 5 سال تو وہ تھے، اس سے پہلے والا پیریڈ تھا نا، اس کے بعد جو پیریڈ گزرا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جس میں شریک تھے. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. شہزاد میں کہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 سال یہ شریک رہے حکومت کے اندر. 2% کی بات کریں، اتحادی ہوتا ہے. وزارت بلدیات ہمارے پاس نہیں ہے شہزاد. آپ تو کہتے ہیں 80% وزارت بلدیات تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ گٹر میں گوری کون ڈال رہا ہے. ہمیں جب موقع ملا ہم نے ڈیلیور کیا. ون بائی ون بات کر لیں، باری باری بات کر لیں. بلوچ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر آپ کے وزراء با اختیار نہیں تھے، اگر کراچی کو جو جائز حق ہے کراچی کا نہیں مل رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں مل رہا، آپ کیوں 5 سال میں اس کا جواب آپ سے بریک کے بعد دے دوں گا. ایک بریک کے بعد سلمان صاحب سے جواب لے لیں گے. ویسے اسد عمر صاحب کے تھوڑے سے فیکٹ غلط ہیں، الیکشن سے پہلے چھوڑ دیا تھا 2 مہینے پہلے. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے جو سوال اٹھایا تھا اسد عمر صاحب نے بڑا ویلڈ ہے کہ اگر آپ کے منسٹرز با اختیار نہیں تھے تو کیا ضرورت تھی کہ جھنڈے والی گاڑیوں میں گھومے. چھوڑ دیتے، اس وقت آپ لوگوں نے نہیں چھوڑا. آخری 2 مہینے پہلے میں شازیہ ہماری صاحبہ کی اس بات کو رسپونڈ کر دوں کہ عدالت جائیں. عدالت بالکل جائیں گے. آئین پاکستان کا آرٹیکل 140 ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو فائنینشل ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. تو ہمیں جو بلدیاتی اصل جو سندھ گورنمنٹ جو بل پاس کیا ایم کیو ایم کے حکومت چھوڑنے کے بعد ودین سیکنڈ جو ہے بل پاس، اس میں پی ٹی آئی بھی شریک تھی. اب بات کی کہ آپ نے جو 2 حصے دار تھے، 2% کے حصے دار تھے. ہم نے 2008 میں بھی الیکشن سے پہلے حکومت چھوڑ دی ایشوز پہ، اور ابھی بھی ہم نے اس دفعہ بھی ہم نے پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑی. میں بات کر لوں پلیز. دیکھیں بات کی میرے بھائی اسد عمر نے کہ جی ہمیں جب 2005 میں اختیار ملا، 2008 تک جب صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں بنی تھی، سراج دورانی وزیر بلدیات نہیں بنے تھے، ہمیں بھرپور اختیارات بھی ملے. ہم نے ڈیلیور کیا. وہ آپ بھی گواہ ہیں. ابھی اسد عمر صاحب نے بھی تعریف کی، گو کہ نعمت اللہ کی بھی تعریف کر دی، جنہیں صرف تختی والے بابا کہا جاتا تھا. ہم نے ڈیلیور کیا. آج آپ ہمیں اختیارات کیوں نہیں دے رہے؟ اس وقت یہ کوشچن اٹھا، پرویز مشرف کا بلدیاتی دور تھا، اس میں نفیسہ شاہ صاحبہ ناظمہ تھی، ایک منٹ، فریال تالپور صاحبہ ناظمہ تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ ناظم تھے. نہیں کمپیریزن دینا پڑے گا. انٹیریئر سندھ میں کام نہیں ہوا، فنڈ وہی ملا، لیکن کراچی میں حیدرآباد میں ڈیلیورنس ہوئی، ایم کیو ایم نے کام کیا. اور آج بھی ہمیں کمپیئر نہیں کر سکتے کسی اور کے ساتھ. اگر اتنا ہی پیپلز پارٹی کو ہم سے شکوا یا پی ٹی آئی کو شکوا تو ہمیں اختیارات دے دے. کیوں آپ ہمارے اختیارات جو ہے میئر کے اختیارات سلب کرتے جا رہے ہیں؟ کیوں آپ ہمیں جو ہے وہ مطلب بے اختیار کرتے جا رہے ہیں؟ ہمیں عدالت کے پاس جانا پڑے گا. آج ہمیں احتجاج کرنا پڑا، کل ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑی. آپ کی اپنی مرضی ہے، جہاں سے تنقید اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیتے، جس پارٹی کو جوائن کرانا ہوتا ہے کرا لیتے، جس کو تمام جماعتیں جو ہے آپ کے خلاف بات کر رہی ہیں. اختیارات کی جہاں تک بات ہے، یہ تو آپ نے، میں نے خود اٹھایا تھا یہ، اور اس میں بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلی دفعہ نفیسہ شاہ کے، کیونکہ ہمارا بہت بزنس جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں پھیلا ہوا تھا، گھوٹکی ہمارا گھر تھا، اور مجھ تک بات بار بار مختلف ذرائع سے پہنچ رہی تھی کہ ایک ناظمہ ہیں خیرپور کی، نفیسہ شاہ، ینگ لڑکی ہیں، زبردست کام کر رہی ہیں. تو آپ ان کا نام لے رہے تھے. خیرپور کی حالت دیکھ لیجئے. وزیر اعلیٰ ہاؤس قائم ملیشہ صاحبہ کے گھر سے آگے سے سڑک گزر رہی ہے. مجھے اس ایشو سے آگے بڑھنا ہے، ان کا حال تباہ ہو گیا ہے نہ وہاں پہ. سلمان صاحب دیکھیں، اگر آپ نے حالات دیکھ رہے نا کسی بھی شہر کے، تو پھر بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عوام سے پوچھنا. حالیہ آپ بھی الیکشن میں گئے نا، حیدرآباد گیا میں، نواب شاہ گیا میں، میرپور خاص گیا. صرف ایک بات بتا دیں، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا اپنا ایک پروسیجر
ہوگا, لیکن یہ بات کم سے کم قوم کو بتا دیں, ہاں آج نہیں تو 1-2 مہینے بعد اختیارات مل جائیں گے, اور اختیارات لوکل باڈیز کے پاس ہوں گے. اس کی نیت کا کم سے کم وعدہ کر دیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, یقینی طور پر جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کے پاس جو اختیارات ہونے چاہیے اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. دیتے نہیں نا. میری بات پوری مکمل اچھا, وہاں پہ مزے کی بات ہے, جمہوریت خطرے میں نہیں پڑتی. دیکھیں نا, اب اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, آپ ان کو تو روک نہیں سکتے, اب وہ میں سمجھتی ہوں کسی کو نہیں روک پا رہا ہوں, لیکن آپ مجھے انٹرپٹ کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں, تو نہ لگے, وہ تو آپ کو نہیں روک پا رہے. نہیں, میں تو مجھے تو آپ بھی بولنے نہیں دے رہے. شہزاد کی لگتا ہے بوری کا سائز لے لیا, آپ بھی نہیں بولنے دے رہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اس الزام کی مذمت کرتا ہوں. کسی نے ڈالے نہیں آپ پہ الزام, آپ نے اپنے اوپر لے لیا. میں نے آپ کا نام دیا تھا, آپ پہ تو الزام نہیں کچھ, آپ نے اپنے اوپر. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اختیارات جو لوکل سطح پہ ہونے چاہیے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھیوں کی جو یادداشت کم ہے, میں ان کو یاد دلاتی چلوں کہ پچھلے 5 برسوں تک جب آپ پورا, وہ کہتے ہیں نا, پوری پلیٹ کھانے کے بعد آخری نوالے پہ آپ کو یاد آیا اس میں نمک کم ہے یا اس میں نمک زیادہ ہے. ہم ماضی کی بات کیوں کریں, میں نے اسٹریٹ فارورڈ کوسچن پوچھا ہے کہ 140A کے تحت کیا ان کو اختیارات ملیں گے یا نہیں ملیں گے. 140A کے تحت جو لیجسلیشن ہونی تھی سندھ کے اندر اس میں یہ شامل تھے. ہمیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن اس لیجسلیشن میں یہ شامل تھے, میٹنگز میں یہ شامل تھے, ان کے جو نمائندے شامل تھے, او پلیز, آپ کو پتا ہے 20 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی تھی, اس کے اگلے دن جو ہے وہ 20 گھنٹوں کی میٹنگ ہوتی تھی. پاس ہو گیا. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ ایک چیز رٹی ہوئی ہے تو آپ نے وہ کہنی ہے. اختیارات نہیں دی جا رہے, وہ تو ماضی ہو گیا نا. یہ سیاسی پارٹی ابھی یہ اختیارات دے رہے نہیں دے رہے. اچھا 1 by 1 کر لیں پلیز. بیٹھ جائے نا سندھ گورنمنٹ کے کورٹ چلے جائے, عدالت چلے جائے. میں نے کرپشن پہ کہا ہے, ہم حلف اٹھانے کے بعد ہم جا رہے ہیں. آپ نے اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ دی کرپشن, تو میں نے کہا آپ جا کے لے جائیں, آپ لے اینٹی کرپشن بھی آپ کے پیچھے, رینجرز کے اقدامات کی اگر میں تائید کروں گی تو پھر بہت کام آپ کے اوپر ہو گیا, مجھے اس کی تائید کرنی پڑے گی. لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے. باری باری بات کریں, خدا سمجھ تو آئے نا کم سے کم بات کیا ہو رہی ہے. یہ دیکھیں, آپ نے سوال بہت اہم پوچھا ہے. میں ایسی عوام کی, ان کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ 148 جو آئین کی شک ہے وہ کہتی کیا ہے کہ مقامی حکومت کا ایک نظام ہوگا. 140 وہ کہتی کیا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا جس کے پاس مالی, انتظامی اور سیاسی خود مختاری ہوگی. بالکل صحیح ہے. اب آپ قانون دیکھ لیں, کسی طریقے سے وہ اس قانون کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا. ہم نے بڑا سیریسلی سوچا تھا کہ جس کو یہ قانون بن کے آئے کہ اسلام آباد میں اس کو کورٹ میں جا کے چیلنج کریں. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار چیلنج کریں گے تو یہ الیکشن اور ڈیلے ہو جائے گا, تو یہ بننے دیں. لیکن میں نے کیمپین کے اندر وعدہ کیا تھا سارے اسلام آباد سے, جتنی کارنر میٹنگ میں گیا, کہ 2 ماہ کے اندر اندر اوتھ لینے کے بعد ایک ترمیمی بل لے کے جاؤں گا. آپ کو ایک ماڈل بل جو ہے نا اسمبلی کے اندر لے کے جائیں گے. امید ہے یہ سیاسی پارٹیز جو ہیں سب سپورٹ کریں گی, اور اس کے بعد اپنے اپنے صوبے میں اس کو اطلاق. یہ بات انہوں نے بھی کی تھی کہ اس پہ چیلنج کریں. مجھے ایک سوال انفارمیشن کے لیے, ایک سوال, اب میں اسمبلی میں جا رہا ہوں, ہم قومی اسمبلی میں اس کی اگر ابھی بھی آپ کو شکوے ہیں تو آپ ہم نے سبمٹ کر دی ہے آرٹیکل 140 کے تحت. اچھا مجھے سوال کا موقع دے دیں شازیہ عمری صاحب. اسد عمر صاحب ایک اور تشریح ہے, ایک اور ریزولوشن جمع کرائیے. نہیں تو آپ نے ڈرافٹ جمع کرانا تھا. ہم نے ریزولوشن جمع کرائی ہے آرٹیکل 140 کے تحت اختیارات کے لیے. نہیں, متبادل بل دے دینا. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ. اسد عمر صاحب, کراچی کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو بڑی تشویش ہے. آپ کو پتا ہے کراچی کا آپریشن شروع ہوئے 2 سال ہو گئے, بڑا اچھا رسپانس آ رہا تھا, پھر یہ اختیارات کا مسئلہ ہو گیا. اب کل بھی ڈی جی رینجرز نے کہا ہے کہ کھینچا تانی کے باوجود سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ آپریشن جاری رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپریشن اس کھینچا تانی کے بعد اسی طرح چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہائی پروفائل شخص کو پکڑا گیا ہو, جیسے ہم نے سنا تھا کہ یہ آخری سٹیج میں پہنچ جائے گا, یا کوئی ٹیرر فنڈنگ میں پکڑا گیا ہو بندہ. بالکل, یہ اچھا سوال ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک سجیشن کر دوں, حالانکہ یہ کام میرا نہیں ہے آپ کا ہے, لیکن ایک تجویز دے رہا ہوں. ہم تینوں بیٹھے ہوئے نا, ہم سے یہ آج پوچھ لیں لائیو سارے پاکستان کے سامنے کہ جب بل آئے گا, چاہے وہ سندھ کی اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی کے اندر ہو, تو پاکستان کے عوام کے نمائندے جو مقامی حکومت کے ان کو بااختیار کرنے کے لیے سب پارٹیاں ووٹ ڈالیں گی یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ ہاں یا نا؟ حمایت کریں گی. ہاں یا نا شازیہ عمری صاحب؟ ایم کیو ایم خود لائے گی تو ظاہر مطلب وہ تو حمایت کرے گی, لیکن اگر ایم کیو ایم ایسا نہیں بات کو ہاں یا نا؟ ایم کیو ایم کی کئی خواہشات ہیں, لیکن ویسے تو پیپلز پارٹی ہمیں کہتی ہے آپ اپوزیشن. آپ کے سوال کا جواب, تو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اختیار نہیں دینا چاہ رہے تھے, اگر نہیں دینا چاہ رہے تو میرے بھائی تو
الیکشن میں ہم کیوں لڑتے ہیں؟ آپ نے کہا الیکشن کرایا، الیکشن تو سپریم کورٹ نے کرایا اور اہم سوال رہ جائے گا کراچی آپریشن کہاں کھڑا ہے، اس وقت پروگریس کیسی دیکھ رہے ہیں؟ کراچی آپریشن جب چل رہا تھا اس وقت بھی لوگوں کو یہ تشویش ہوتی تھی کہ کیا اس دفعہ منطقی انجام تک بات پہنچائی جائے گی یا ہم رک جائیں گے۔ اب تشویش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ تشویش ایسے پیدا ہو رہی ہے کہ جس دن ایم کیو ایم نے احتجاج کیا آپریشن میں، جو ان کو تحفظات تھے اور انہوں نے ریزائن کیا نیشنل اسمبلی سے، بلو صاحب تھے نا آپ اس دن، تو چودھری نثار کھڑے ہوئے انٹیریئر منسٹر، اور انہوں نے کہا کہ میری زبان مت کھلوائیں کہ مجھے یہ بتانا پڑے کہ ہم کس کے پیچھے 9-0 گئے تھے۔ انٹیریئر منسٹر پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ بہت ہی کوئی خطرناک لوگ تھے جن کے پیچھے گئے تھے۔ بھائی انٹیریئر منسٹر پاکستان کو یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر پردہ ڈالے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات طے ہو گئے، ایم کیو ایم واپس آ گئی۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ یہ حقائق ہیں کہ چودھری نثار نے یہ فلور پہ کہا، یہ سچائی ہے کہ ایم کیو ایم کے تحفظات ختم کیے گئے اور اس کے بعد واپس آئے۔ قیمت کیا ادا کرنی پڑی مجھے نہیں پتا۔ اسی طریقے سے جس وقت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر گئے، ٹیرر فائنینسنگ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جب آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو دہشت گردی کی جو فائنینسنگ ہے اس کو بھی آپ کنٹرول کرتے ہیں۔ رینجرز نے ٹھیک ایکشن لیا یا نہیں لیا یہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ نہ کہ وہاں پہ لیکن یہ آرگیومنٹ کرنا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے اس کی طرف، دوبارہ چودھری نثار پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہی انٹیریئر منسٹر، اور وہ پھر یہی بات دہراتے ہیں کہ مجھے مجبور مت کرو کہ میں حقائق بتاؤں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا ڈاکٹر آصف کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، دھمکی دیتے رہتے، تو اس لیے، اور کیونکہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ بات جو ہے وہ ایسے لگتا ہے ایسے کہ تھم گیا ہے، اور ایگریمنٹ تینوں پارٹیوں کی یہ ہوئی ہے کہ نیچے لیول کے اوپر کرتے رہو، اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ میں باہر بظاہر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نظر میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو کوئی کمپرومائز ہو گیا؟ ابھی جو ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ کہا تھا کہ چودھری نثار صاحب بھی آئیں گے، بات چیت ہوگی اختیارات پہ، کیونکہ وہ ایفیکٹیونیس نظر نہیں آ رہی نا۔ ملاقات کے اندر تو یہ طے ہوا تھا کہ چودھری نثار صاحب تشریف لائیں گے سندھ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کو بھی شاید 2 ہفتے گزر گئے ہیں، ان کی جو آمد متوقع تھی وہ تاریخ تو گزر گئی ہے، وہ نہیں آئے۔ تو مجھے تو کہیں سے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی کمپرومائز پیپلز پارٹی کا ہو گیا۔ آئے دن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اعتراضات اور ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ آئین کی وائلیشن ہو یا ڈسریگارڈ کرنا ہو صوبے کو، یا اور طریقے سے جس طریقے سے صوبائی اٹانومی کو چیلنج کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، تو پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اپنا موقف بڑا کلیئرلی بیان کرتی ہے۔ کل بھی آپ نے چیئرمین بلاول کی وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ مکمل اختیارات ہوں گے، آپ لوگ اس کے حق میں نہیں تھے، آپ لوگوں نے اپنا ایک ریزولوشن سندھ اسمبلی سے پاس کیا تھا، تو وہ کہاں گیا؟ آئین کو فالو وہ کہاں گیا؟ اس پہ کیوں نہیں آپ کھڑے ہوئے اور اس کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے کورٹ میں؟ پھر کس چیز کو اگر چیزیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ریزالو نہیں ہوئی تو اس کو چیلنج کیوں نہیں کر رہے؟ جب آئین کے تقاضے کو پورا کیا گیا تو اس کے بعد وفاقی حکومت نے جو پرچہ ریلیز کیا اس پر اعتراض اٹھایا گیا، میٹنگ ایک طے پائی اسلام آباد میں ہوئی، اور نتیجتاً یہ بتایا گیا کہ جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں، جن کو پتہ نہیں پاکستان کے معاملات کا کتنا علم ہے، کتنا پتہ ہے، کیونکہ ان کی سویپنگ سٹیٹمنٹ سے نہیں لگتا، لیکن ان کی جو متوقع آمد کراچی تھی وہ نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجوہات میں نہیں جانتی۔ میرا خیال ہے ذمہ داری کا وفاقی حکومت کو مظاہرہ کرنے کی ضرورت، ان کو آنا چاہیے سندھ، جیسے کہ کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ وہ آئیں گے اور معاملات کو حل کریں گے۔ ایک بریک کے بعد سلمان صاحب کو بھی موقف لیں گے، اور اس کے بعد جو آج پریس کانفرنس کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اقتصادی پرفارمنس پر پی ایم ایل این کی، اس پر بھی بات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے تھے اختیارات کے حوالے سے، کراچی میں یہ گٹر سیاست کیا ہو رہی ہے، کون ہے سازش کے پیچھے، اس پر ہم نے عوام کی بھی رائے جانی تھی۔ ذرا سنیے کہ کراچی کے عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر ہو بھی سکتے، لیکن جو ہے حکومت کون سا کام کر رہی ہے؟ علاقے میں یہی صورتحال ہے، گٹر سب بند پڑے ہوئے، کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ حکومت کے ساتھ سازش نہیں ہے، یہ کام جو کروانے والے ہیں یہ ان کی نااہلی ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا، جب سے سازش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، سمجھ کے جب بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے ہماری بدنصیبی ہے۔ نہیں یار، سندھ حکومت تو خود کام نہیں کرتی ہے۔ سندھ کی جو حکومت ہے نا، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو گرانے کی نہیں ہے، اس کو بدنام کرنے کی نہیں ہے، ایسا کیا جا رہا ہے۔ جی، عوام کی رائے آپ نے سنی۔
कराची ऑपरेशन पे मुझे जरा मुख्तसर बता दें, ये बात असद उमर साहब कह रहे हैं कि जो हुआ आप लोग पार्लियामेंट में वापस आ गए, इसके बाद कॉम्प्रोमाइज लगता है ऑपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज़ इन पर बहुत ज्यादा इल्जामात सवाल मुझसे हो रहा है शाजिया साहिबा बीच में, नहीं क्योंकि वो रॉ वाले इल्जामात भी तो थे ना, आई जस्ट वांटेड टू नो क्या हुआ उसका। डीजी रेंजर्स के हवाले से या जो सियासी फौजी क़यादत की बात है, बिल्कुल हम उसके ऑपरेशन के खिलाफ हम पहले भी नहीं थे, अब भी हैं, और अब जब से ये करारदाद लाई गई है जिसका नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने इशू किया, सूबाई हुकूमत ने इशू नहीं किया, माइंड इट, और उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि एमक्यूएम के बेगुनाह कारकुनान फिर पकड़े जा रहे हैं। बात की असद उमर साहब ने तीनों पार्टियों का एग्रीमेंट हो गया, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हम जो वापस आए थे रिज़ाइन हमने वापस लिए, रेजिग्नेशन और ग्रीवेंसेस कमेटी का क़याम का नोटिफिकेशन है, इसके बाद हमने वापस लिए, एग्रीमेंट कोई नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी अंदर की बात बताऊँ। देखिए 5 दिसंबर 2015 को सिंध असेंबली से करारदाद पास हुई विद 4 कंडीशंस, वो फॉर 2 मंथ 60 डेज वो लैप्स हो रही है 5 फरवरी 2015 को। तो पॉलिसी ये वफाकी हुकूमत की और सिंध हुकूमत की भी, PMLN की और पीपल्स पार्टी की भी मामला को जूतों रखो। मेरी आपसे बहुत बड़ा गुजारिश है, देखिए बात ये 5 फरवरी आ रहा है, अभी हो सकता है कि 5 फरवरी के बाद ये एक्सटेंशन ना हो, फिर करारदाद के मामला आ जाए, फिर कोई बार्गेनिंग करे पीपल्स पार्टी, और ये भी एक्सपेक्टेड है शहजाद कि शायद पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में ये करारदाद लिया है कि अब हमें रेंजर्स की सिंध में जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मामला पीपल्स पार्टी की इशू इसलिए जरूरी है क्योंकि कराची की आवाम आज ये सवाल उठा रही है कि इस ऑपरेशन जिसको आखिरी स्टेज में होना चाहिए था, अच्छा उसका क्या हुआ? एक सेकंड, आज मैं बता दूं, आपसे कुछ देर पहले ये पता चला था कि पाक कॉलोनी में फिर भत्ते की पर्चियां जैसे पहले आना शुरू हो जाती थी वो हो चुकी हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फैसल रजा भत्ते की फिशरीज का चेयरमैन कहां गया? निसार मोहर्रम भाग गया। फिशरी का वाइस चेयरमैन पकड़ा गया, उसने क्या कहा? भत्ते का 70% जो है वो बिलाल हाउस जाता था, इसको आज तक किसी ने डिनाई किया। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसका तो कोई नहीं दफा कर रहा। इंटरेस्टिंग बात ये है शाजिया मरी साहबा, फैसल रजा वापस क्यों नहीं आ रहे? फैसल रजा आब्दी साहब ने अभी एक प्रोग्राम में ये चीज हाईलाइट की थी कि जो कराची किंग्स की टीम थी उसकी जो तकरीब रखी हुई थी कराची स्टेडियम में, वहां पे वसीम अख्तर साहब आए, उन्होंने तकरीर की, जबकि जो ATC कोर्ट से उन्होंने उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट्स इशू किए हुए हैं। और उस तकरीब में फैसल रजा आब्दी साहब ने पॉइंट आउट किया, IG सिंध भी बैठे हुए थे, DG रेंजर्स भी बैठे हुए थे, गवर्नर सिंध भी थे, तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, और वसीम अख्तर साहब ने आगे तकरीर की। उसी दिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए उसी दिन वसीम अख्तर भाई ने सब में प्रोटेक्टिव बेल ले ली थी, सब 27 केसेस में टोटल तमाम केसेस में। ये वजाहत है, ये सब केसेस में क्लियर है, ये वजाहत है बहुत बड़ी। उसी दिन, और मैं भी वहां पर था, वसीम भाई से मैंने पूछा था, वसीम भाई ने कहा तमाम केसेस में हाई कोर्ट ने 15 डेज, ये अच्छा आपने वजाहत कर दी, जनवरी तक के लिए प्रोटेक्टिव बेल दे दी है, क्योंकि ये फैसल रजा आब्दी साहब का क्लिप बड़ा उनको क्लियर नहीं था। मैं आपको एक बात बोल दूंगा अमूमी तौर पे, मुझे नहीं पता कि वो नॉन बेलेबल वारंट थे या नहीं थे, क्योंकि सारे नॉन बेलेबल थे तो बेल हो नहीं सकती, लेकिन वो मुझे नहीं पता। अमूमी तौर पे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी, पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम है ना, उस निज़ाम के ऊपर है ताकतवर, उसके नीचे है कानून और उसके नीचे अवाम। तो कानून जो है वो अवाम से ताकतवर है और ताकतवर जो है वो कानून से ज्यादा ताकतवर है। ये पाकिस्तान की हकीकत है। असद मसाब, मैं अचानक तक के कोर्ट्स में जा रहे हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अगर होते तो भाग नहीं रहे अदालतों से। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने आपने इक्तिसादी जो है सारा परफॉर्मेंस को बताया। इसाक डार साहब तो कहते रहते हैं आज का पाकिस्तान ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मजबूत है, आप उसके बरक्स दिखा रहे हैं सारा कुछ। सर पहली बात तो ये है कि तमाम आदाद शुमार जो हैं हमने ये हुकूमत की पब्लिकेशन जो है वहां से दिए हैं, चाहे बिजली की शॉर्टफॉल बढ़ने का हो, चाहे गैस की कमी बढ़ने का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम ना होने का हो, चाहे तारीखी इंक्रीज हो कर्जों की सूरत के अंदर, तारीखी महंगे कर्जे लिए गए हों, बेरोजगारी के अंदर तारीखी इजाफा किया गया हो, सरमायाकारी में तारीखी कमी की हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तारीखी कमी हुई हो, तमाम ये चीजें जो हैं ये हुकूमती आदाद शुमार हैं। सिर्फ 2 पेज मैंने इस्तेमाल किए थे। डॉक्टर अशफाक हसन डीन है नस्ट बिजनेस स्कूल के, उन्होंने जो हमारे कर्जाजात जिस खतरनाक तरीके से बढ़ रहे हैं उसकी प्रोजेक्शंस की थी जो मैंने इस्तेमाल की हैं। और जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इस वक्त अगर आपको किसी चीज की फिक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान हमारी आंखों के सामने कर्ज के दलदल में दस्ता चला। कर्जा इनकी हुकूमत ने ज्यादा लिया या शाजिया मरी साहब की हुकूमत ने ज्यादा लिया? ये कमाल की बात, ये बार बार मैंने आज ये बात की थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था, मैं सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं ये कहूंगा कि किसी की हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस जो है वो जरदारी साहब की हुकूमत से खराब हो। तकरीबन जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, इसमें मुस्लिम लीग नून की जो परफॉर्मेंस रही है ये जरदारी साहब की हुकूमत से कम रही है। कर्जों का आपने पूछा, 4700 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्जों के अंदर सिर्फ 27 महीने के अंदर, जो तारीखी है। और बैरूनी कर्जे जितने जरदारी साहब की हुकूमत ने 5 साल में लिए थे
اس سے زیادہ یہ 2.5 سال میں لے چکے ہیں. تو یہ تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے آپ کو کہ جتنے قرضے آپ لوگوں نے 5 سال میں لیے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت نے 2.5 سال میں لے لیے. جیسے میاں صاحب کہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. جب پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی تھی تو اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے کٹی کا حال بتا دیا تھا کہ کن حالات میں آپ کا ایکسچیکر ہے, اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. جن مشکلات سے سنبھالا ہے وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از میں اس بات کو ضرور, اگر ہوتے کوئی حکومتی نمائندے تو لوڈ شیڈنگ کا تو کوئی حساب لے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب برملا کہتے ہیں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے 6 گھنٹے لیکن ابھی کہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لاہور میں آ کے تنقید کر رہے تھے تو جواب یہی آیا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا تحفہ آپ نے دیا ہے, یہ لالسنس کا تحفہ آپ نے دیا ہے پی ایم ایل این کو, لوڈ شیڈنگ, انمپلائمنٹ کا تحفہ آپ نے دیا اور انرجی, یہ 3 نکات تھے جو پیپلز پارٹی کی آخری صدر زرداری صاحب کی بحیثیت پریزیڈنٹ سپیچ تھی جوائنٹ سٹنگ آف دا پارلیمنٹ. وہ میرے پاس ابھی بھی کاپی ہے, آپ سے شیئر کر سکتی ہوں. دیز ور 3 چیلنجز جو انہوں نے کہا آنے والی حکومت کو ہوں گے. یہ ایک ٹیلور میں ختم نہیں ہوتا کہ جو آپ کے پاس اتنا اکنامی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا قیام عمل میں لایا گیا ہے اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اسلام آباد شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے, نہیں ہو رہا, اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. شفٹ نہیں ہو رہا. آج فاروق صدر صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی میں کہا ہے وہ وہیں پر ہے, یہاں تو ریٹ بن رہا ہے اسلام آباد میں, واپس ہونا چاہیے اس کو. سیاست نہ چلے, اس ایشو کو سمجھ لیں پہلے, اس طرح سے نیو یارک اسٹاک اور پھر بات کریں. آپ سن تو لیں, جس طرح نیو یارک اسٹاک ایکسچینج ہے, لاہور اسٹاک ایکسچینج, اس طرح کراچی اسٹاک پاکستان سے زیادہ پیار نہیں کراچی کے مقابلے میں, کراچی سے اٹھا کے لیے اسلام آباد لا رہے ہیں. اگر آپ کا اعتراض یہ ہوتا کہ کراچی کا نام پنجاب اسٹاک ایکسچینج میں سمجھتا, کراچی کا نام پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کیا اعتراض ہے؟ سول ایویشن کے ہیڈ کوارٹر کو اٹھا کے اسلام آباد لا رہے ہیں, نیوی کے ہیڈ کوارٹر کو اٹھا کے کراچی کے نام کو بدل کے میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کا ڈائریکٹر بھی رہ چکا ہوں. ڈی میوچلائزیشن اسی وقت میں کی گئی تھی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنانے کا سب سے بڑا فائدہ اس میں تینوں اسٹاک ایکسچینجز میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کا ہوا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننے بہت شکریہ. اس بحث کے علاوہ جو تعصب ہے وفاقی حکومت کے اندر وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس پہ بات کر لیں گے. میرے خیال سے ایک نشست اس پہ ضروری ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ اعداد و شمار جو ہے ڈسکس ہو جائے. آج ہم نے پریس کانفرنس میں آفر کیا ہے, ڈار صاحب جہاں چاہیں جب چاہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن سارا میڈیا لائیو ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.